अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। एक तो मैं डायलॉग्स भूल जाता हूँ, हर रोज़ का एक ही काम है ये तो। देखो या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ यार। तो बात दरअसल ये है कि मैं कहना चाह रहा था, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने 24,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए। ओ गॉड, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मुझ जैसे निकम्मा यहाँ तक पहुँच गया। मतलब जिससे घर वालों को उम्मीद नहीं थी, पूरा मोहल्ला इस चीज़ को लेके परेशान रहता था कि मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। और मैंने ये कर लिया, मतलब ये सब कर लिया। 24,000 लोग वो मुझे कहते थे कि ऐसा लगता था जैसे लोग ये सोचते हैं कि इसकी बात कौन सुनेगा। और आज 24,000 लोग हैं मेरे पास जो मेरी बातें जिन्हें मैं बिगाड़ रहा हूँ, जिनका बेड़ा गर्क मैं कर रहा हूँ। सो मैं आप लोगों को खुले दिल से कहना चाहता कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझ पर एतबार किया, वो भी अंधा एतबार किया। थैंक यू सो मच। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। आवाज़ ना निकल, ओहो, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 20 पार्ट 9। Who the hell? मीरान ट्रैक सूट पहनकर कमरे से निकला। उसने एहतियात से कमरे के दरवाजे को बंद किया और जब उसकी निगाहें सामने गईं तो वो चौंका था। हामिद बेचैन सा उसके कमरे के सामने खड़ा था। उसने भी ट्रैक सूट पहन रखा था। पैरों में जोगर्स थे, बाल हल्के गीले, जैसे वो अभी नहाकर निकला हो। सियाह रंग के ट्राउज़र और फुल आस्तीनों वाली शर्ट में उसका खूबसूरत वजूद वाज़े दिखाई देता था। आंखें हल्की सी सुर्ख हो रही थी, जो शायद ठीक से ना सोने की वजह से ऐसी दिखाई देती थी। मीरान को अपनी जानिब सवालिया अंदाज और कुछ हैरानी से देखते हुए हामिद ने गला खंकारा। वो उसके करीब आया और बोला, मैं अयान के लिए आया हूँ। कल मैंने उसे डांट दिया था। मैं रात से बड़ा बेचैन हूँ। रात में तुम्हारे कमरे में भी आया था, लेकिन वो तुमसे लिपट कर सो रहा था। मेरा इरादा था कि उसे उठा कर ले जाऊंगा, पर फिर इस डर से रहने दिया कि उसकी नींद खराब हो जाएगी। क्या वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है? ज़िंदगी में पहली बार उसने अयान को डांटा था और इस गिल्ट ने उसे पूरी रात जगाए रखा था। कुछ परी की बातें थीं जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, और फिर अम्मी की बातें कि वो खुद तो खड़ूस है ही और किसी दूसरे को भी खुश नहीं देख सकता। वो जानता था कि अम्मी ये सब क्यों कह रही हैं। उन्हें मीरब से चिढ़ होने लगी थी। वक्त के साथ साथ हामिद ने मीरब को उनके लिए एक ऐसा वजूद बना दिया था जिससे वो चाहकर भी खुद को नफरत करने से रोक नहीं पा रही थी। अम्मी को अपने बेटे का ये हाल मीरब की वजह से लगता था। उन्हें हामिद के सारे दुखों और तकलीफ़ों की वजह सिर्फ और सिर्फ मीरब लगती थी, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। लेकिन हामिद इस बात से इनकार करता था और वो खुद को एक नॉर्मल इंसान महसूस करता था। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब से परी उन लोगों की ज़िंदगी में आई है, उसके और अम्मी के दरमियान इख्तलाफात कम नहीं हुए और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस सब में अब आयान भी शामिल हो गया था। वो पूरी रात बेचैनी का शिकार रहा और अब सुबह होते ही वो मीरान के कमरे के बाहर खड़ा था। वो जानता था मीरान इस वक्त जॉगिंग के लिए जाएगा, तो वो खुद भी रूटीन से हटकर उसके इंतज़ार में उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया था। मीरान उसकी बेचैनी का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगा सकता था। वो मध्यम सा मुस्कुराया और हामिद के करीब आ गया। उसके कांधे पे हाथ रखकर वो हल्की सी शरारत से गोया हुआ, पूरी रात वो मुझे तुम्हारी शिकायतें लगाता रहा और उसने फैसला किया है कि वो अब बाकी की ज़िंदगी तुमसे कभी बात नहीं करेगा।
اور اسے تمہارا کوئی بھی گفٹ نہیں چاہیے۔ اس نے مجھ سے رات ہی وعدے لیے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی لینا ہوگا میں اسے دلواؤں گا۔ اب سے تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حامد اداسی سے مسکرایا۔ تم نے اسے سمجھایا نہیں؟ وہ نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے بھائی کو دیکھ کر قدرے تعصب سے بولا۔ تو میران نے اس کے کاندھے پہ تھپکی دی۔ ظاہر سی بات ہے میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ تم دونوں کی آج کل جتنی بن رہی تھی مجھے چڑ ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اس لڑائی کو اور بڑھا دیا۔ وہ اب تم سے تو بات نہیں کرے گا۔ حامد اس کی بات پہ ہنس دیا۔ میں اسے منا لوں گا، وہ کہہ کر میران کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کشادہ بنگلے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح ابھی پوری طرح سے ملتان شہر پر روشن نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا لون کی گھاس پر رواں دواں تھی۔ درخت خاموشی سے لہلہا رہے تھے اور دونوں بنگلے سے نکل کر دور تک موجود سڑک پر آ گئے تھے، جہاں اکا دکا اور لوگ بھی موجود تھے۔ میران نے باہر آنے کے بعد کہا، رات مجھے تمہاری شکایت بھی ملی ہے۔ حامد کی آئی برو سکڑے۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا تو میران بتانے لگا۔ پری کی بہن کا میسج آیا تھا۔ تم نے کیا اسے اتنی باتیں سنا دی تھی؟ حامد نے سر جھٹکا۔ اس کا خون ایک بار پھر سے کھولنے لگا تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس چھٹاک بھر کی لڑکی کے منہ لگنے کی؟ اس لڑکی کا دماغ پھرا ہوا ہے اور اس کے گھر والے اس کی طرفداری کر کے صرف اسے سر پر چڑھا رہے ہیں، اور اب ہماری والدہ ماجدہ بھی اس لڑکی کی ہمدرد بن گئی ہیں۔ انہیں اپنا بیٹا برا نظر آنے لگا ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ میران اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے جانتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سمجھتے تھے۔ میران نے ہمدردی سے حامد کے ہاتھ کو تھاما اور اس کے سامنے رک گیا۔ ان سارے مسائل سے نکلنے کا یہی حل ہے کہ تم خود کوشش کرو کہ اس سے دور رہو، اور اگر وہ لڑکی کہیں نظر آ بھی جائے تو اس کو اگنور کر دو، اس کی باتوں کا جواب مت دینا۔ وہ میرے خیال سے چھوٹی ہے تو تمہیں بڑے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ تم برا مت مانو، تم بہت جلد اپنا ٹیمپر لوز کر دیتے ہو۔ تمہارے غصے سے کون نہیں ڈرتا؟ ہمارے گھر کے سارے افراد تم سے ڈرتے ہیں سوائے میرے۔ روحام تو تم سے بات کرنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے، اور اب ایان بھی شاید یہی کرے گا۔ روحام کے ذکر پر حامد نے کہا، ویسے یہ روحام آج کل ہے کہاں؟ مجھ سے تو ملے ہفتہ ہو گیا ہے۔ کچھ میری ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی تھی، اور دوسرا وہ گھر نظر نہیں آتا۔ نیا نیا کالج جانے لگا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ایک دم سے ہی اتنا مصروف ہو گیا؟ تمہاری اس سے بات ہوئی؟ وہ دونوں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی حساس رہتے تھے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دونوں چھوٹے بھائی بگڑیں، اسی لیے ان کی نگاہیں دونوں پر برابر رہتی تھی، اور حامد کی تو خاص کر روحام پر۔ حامد کے سوال پر میران نے سر نفی میں ہلایا۔ میری بھی ملاقات نہیں ہوئی، میں کچھ دنوں سے مصروف تھا، پر آج میں امی کو کہہ کر جاؤں گا کہ ہم لوگ رات کا کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ تم جلدی آ جانا اسٹیشن سے، میں بھی ہاسٹل سے جلدی آ جاؤں گا۔ وہ اسے آج کے متعلق بتانے لگا تھا۔ حامد نے میران کی بات سننے کے بعد سر کو جنبش دی۔ میں ویسے آج نہیں جا رہا، میں نے آج کی چھٹی لی ہے۔ میں ایان کو باہر لے کر جاؤں گا، اس کا موڈ ٹھیک کروں گا۔ میران ہلکا سا مسکرایا، اس کے ہاتھ پہ دباؤ دیا۔ اسے لے کر زیادہ پریشان نہ ہو، تمہیں پتہ ہے بہت چھوٹا ہے، ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں، تم ریلیکس رہو، وہ آہستہ آہستہ خود مان جائے گا۔ لیکن حامد کو اس طرح صبر نہیں آنا تھا۔ وہ فی الحال چپ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں جاگنگ کرنے
لگے تھے۔ آسمان دھیرے دھیرے روشن ہو رہا تھا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جاگنگ کے بعد وہ دونوں ناشتے کے لیے میز پر اکٹھے آئے تھے۔ امی پہلے سے اٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آج تو سورج لگتا ہے کہیں اور سے نکلا ہے۔ ان کی بات پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ حامد لاڈ سے آگے بڑھا۔ اس نے امی کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور ان کے ماتھے کو چوم کر بولا، میں رات کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اور نہ ہی آپ کو چھوڑ کر غصے سے وہاں سے جانا چاہیے تھا۔ میں اگلی بار احتیاط کروں گا۔ امی اس کے یوں معافی مانگنے پر آپ دیدہ سی ہو گئی۔ ان کی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھرنے لگے تو حامد نے انہیں ناراضی سے دیکھا۔ اب آپ روئیں گی تو میں پھر سے رات والا حامد بن جاؤں گا۔ حمیدہ بیگم نے سر جھٹکا۔ پھر میں بھی تمہاری بچپن والی ماں بن جاؤں گی، دو لگاؤں گی تمہارے منہ پر۔ حامد ہنس دیا۔ حمیدہ بیگم اپنی آنکھوں کو دوپٹے سے پونچھ کر میران کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ناشتہ بنا کر آ رہا ہوں، پھر تم سے بات کروں گا، وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حامد نے مسکراہٹ دبا کر میران کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کچھ بیزاری پھیل گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اب پھر اس کی شادی کا ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ جب حمیدہ بیگم ناشتہ بنا کر آئیں تو انہوں نے باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ وہ میران کو نرمین کی خوبصورتی کے متعلق بتانے لگی تھی اور ساتھ اس بات کا افسوس بھی کر رہی تھی کہ انہوں نے نرمین کی ایک بھی تصویر نہیں لی۔ لیکن آج میں ضرور اس سے بات کروں گی۔ حامد، تمہارے پاس کوئی میسج آیا؟ میں نرمین کو تمہارا نمبر دے کر آئی تھی۔ حمیدہ بیگم کے سوال پر حامد نے سر نفی میں ہلا دیا۔ تبھی میران گلا کھنکار کر گویا ہوا، میرے پاس آیا تھا اس کا میسج۔ شاید ایان نے غلطی سے حامد کی جگہ میرا نمبر اسے لکھوا دیا تھا۔ حمیدہ بیگم چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کے چہرے پر حیرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، تو تمہارے پاس آیا تھا اس کا میسج؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میران نے گہرا سانس لیا۔ اگر اس نے اس وقت پری اور حامد کے متعلق کہی جانے والی نرمین کی باتوں کا ذکر کیا تو امی ایک بار پھر حامد کو سنانے لگیں گی۔ اسی لیے اس نے سرسری سا جواب دیتے ہوئے کہا، بس کچھ نہیں، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کے موبائل میں اس کا نمبر سیو کر دوں گا، بات کر لیجیے گا۔ حمیدہ بیگم خوش ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر معصومیت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی، آنکھیں روشن ہو گئی تھی۔ نرمین بہت پیاری ہے، تم دیکھنا، تمہیں وہ بہت پسند آئے گی، حمیدہ بیگم نے کہا تو میران کی آنکھوں کے سامنے وہ فراق میں ملبوس، ہاتھ بلند کر کے کتاب کو اٹھانے والی لڑکی گھوم گئی۔ اس کے کھلے بال، اس کے وجود میں موجود کشش اور پھر اس کی باتیں۔ میران ایک دم سے جیسے ہر چیز سے بے گانہ ہو گیا۔ اسے چند پل لگے سنبھلنے میں۔ حمیدہ بیگم اسی سے بات کر رہی تھی، تب وہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جب اس کی تصویریں آئیں گی تو میں تمہیں دکھاؤں گی، اور میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ دنوں میں ہی نرمین کا رشتہ لینے چلی جاؤں۔ کہ کہرام کی شادی میں اتنی ساری عورتیں اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں تو ڈر رہی ہوں کہ کہیں اسے کوئی اور ہی نہ لے جائے، اس لیے میں دیر نہیں کروں گی۔ بس ایک بار تم اسے دیکھ لو، تمہیں تو میں اسے پہلے ہی دکھا چکی ہوں۔ میران کو اس بات پر جھٹکا لگا۔ کب؟ اس نے پوچھا تو حمیدہ بیگم بتانے لگیں۔ تمہاری تصویریں دکھائی تھی مہندی والی رات کو۔ میران کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا دل کیا کہ وہ پوچھے کہ پھر اس لڑکی نے کیا جواب دیا، لیکن وہ پوچھ نہ سکا۔ اپنی شخصیت کے گرد موجود سنجیدگی کے حالے کو وہ اتنی جلدی توڑنا نہیں چاہتا تھا، اور پھر ہو سکتا ہے وہ ڈی پی میں دکھائی دینے والی لڑکی کوئی اور ہو۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایسی تصویریں بھری پڑی ہیں۔ یوں ہی وہ پاگل ہو رہا ہے، اپنے دماغ میں نقشے بنا رہا ہے۔ اسے اتنی جلدی کسی کے بھی بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے خود کو کہا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ حامد بھی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ تبھی حمیدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی اور ممتا سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔
میران کے بعد تمہارے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گی، تم دونوں کی شادی اکٹھے کروں گی۔ میری تو خواہش ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ نرمین کے گھر والے پری کے لیے مان جائیں۔ حامد کو یوں لگا جیسے آسمان سے بجلی سیدھی اس کے اوپر گری ہو۔ اس نے ایک دم سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں غصہ سا لہرانے لگا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ چھوٹی سی بچی ہے، دماغ سے بھی اور عمر سے بھی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ ایک دم سے ہی بدلے ہوئے لہجے سے بولا تو میران نے بھی ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ حامد کو دیکھنے لگا تھا۔ حمیدہ بیگم بھی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو بس اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر مانگی ہوئی چیز مل جائے، بس مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اور اگر تمہاری زندگی میں آ گئی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ حامد کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ کرسی کو پیچھے دھکیلتا کھڑا ہو گیا۔ پلیز ماں، دوبارہ میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر مت کیجیے گا، مجھے وہ زہر جیسی لگتی ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں اپنے اندر موجود نفرت کا اظہار کیا تو حمیدہ بیگم کو اس کی یہ صاف گوئی بری لگی۔ تم اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہو حامد؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لڑکی نے ایسا بھی کیا کر دیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے؟ حامد کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ اور اس لڑکی نے آپ پر ایسا کیا کر دیا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی وکالت کرتی رہتی ہیں؟ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا ذکر سنتے ہی۔ آپ نے اسے پتہ نہیں کیوں اتنی اہمیت دے دی ہے، ہمارے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں اتنے اچھے موڈ میں تھا ماں، اور آپ نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ حمیدہ بیگم کو اس کے یوں اونچی آواز سے بولنے پر دکھ ہوا۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ میران نے اپنی جگہ کو چھوڑتے حامد کو کہا، حامد بس کنٹرول کرو۔ حامد نے سر جھٹکا، کیا کنٹرول کروں؟ تم دیکھ رہے ہو نا، میں جتنا اس ذکر سے بچنا چاہ رہا ہوں امی اتنا میرے سامنے وہی باتیں کر رہی ہیں، اور میرا کوئی جوڑ ہے بھلا؟ وہ روحام جتنی ہے۔ امی بولتے ہوئے سوچتی کیوں نہیں، اگر یہ بات کہ رام کے گھر والوں کو پتہ لگ گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ انہیں یہ لگے گا کہ میں ان کی بیٹی کو تاڑ گیا ہوں۔ تبھی میری ماں ایک بچے کا رشتہ لینے چلی گئی۔ حمیدہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ شاید حامد ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، انہیں یہ باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حامد ڈائننگ ہال سے نکل گیا تھا، اور حمیدہ بیگم خاموشی سے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میران انہیں دکھی دیکھ کر حامد کی جگہ پر آیا، اپنی امی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے گویا ہوا، آپ حامد کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کے لیے نہ پریشان ہوں، وہ سمجھدار ہے، اپنی زندگی کو جان بوجھ کر برباد نہیں کرے گا۔ اگر اس کی تلاش میرب ہے تو اسے تلاش کرنے دیں، جب وہ تھک جائے گا تو خود ہی ہار مان لے گا۔ آپ جب تک اس کے لیے کوششیں کریں گی وہ ایسے ہی چڑھتا رہے گا۔ اسے ایک بار تھک لینے دیں، پھر اس نے لوٹ کر آپ کے پاس ہی آنا ہے ماں، اسے وقت دیں، اور آپ بھی دکھی نہ ہوں۔ آپ اپنی ہونے والی بہو کی تصویریں منگوائیں، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخر ایسی کیا توپ ہے وہ لڑکی جس نے میری ماں کو اپنی مٹھی میں کر لیا؟ حمیدہ بیگم کے اعصاب پر چھائی اداسی ایک دم سے ہی دور ہو گئی۔ میران کے لہجے میں نرمین کے لیے دلچسپی دیکھ کر وہ چہک کر بولی، میں اسے آج ہی کہوں گی کہ وہ اپنی تصویریں بھیجے، تم دیکھنا وہ بہت پیاری ہے۔ وہ ایک بار پھر نرمین کی تعریفیں کرنے لگی تھی، اور میران بظاہر دلچسپی سے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا، لیکن اندر فی الحال اس کے دل میں نرمین کے لیے کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کو یہ کہہ چکا تھا کہ ڈی پی پر موجود لڑکی شاید انٹرنیٹ سے لی گئی کسی تصویر کا حصہ ہے، وہ لڑکی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ایسی لڑکیاں بھلا کہاں پائی جاتی ہیں؟ اب وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، لیکن کمرے کے دروازے پر رک کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میران کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، دروازے کو کھولا۔ ایان بیڈ پہ بے خبر ابھی تک سو رہا تھا، نائٹ ڈریس میں وہ
بکھرے بکھرے بالوں والا معصوم سا اس کا لاڈلا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ حامد اس کے قریب جا کر لیٹ گیا، نرمی سے اس کے سر کو اپنے بازو پر رکھا اور اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کے بازو کو دھیرے دھیرے دبانے لگا۔ یہ وہی بازو تھا جس سے پکڑ کر اس نے رات میں ایان کو اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر اسے ڈانٹا تھا اس پر۔ ایان کسی کے چھونے سے بے چین سا ہو کر کسمسایا اور پھر اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو کھولا۔ حامد کو قریب لیٹا دیکھ کر اس کی آنکھوں کی پتلیاں چھوٹی ہوئیں، پھر وہ آگے ہوا۔ اس کے سینے سے لپٹ کر اس نے اپنا بازو پھیلا کر حامد کے اوپر رکھا اور نیند میں ڈوبی آواز سے بولا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ بہت برے ہیں۔ آپ نے رات کو مجھے ڈانٹا تھا، اب آپ میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ حامد مسکرایا۔ ایان کو اپنے سینے میں شدت سے بھینچ کر وہ اس کے گال پر اپنی داڑھی کی چبھن دینے لگا۔ میں میرے بیٹے کو منانے آیا ہوں، اور تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بہت برا ہوں، لیکن تم تو میرے اچھے بیٹے ہو، تم اپنے بابا کو معاف کر دو۔ ایان اچھی خاصی نیند میں تھا، لیکن اس کا دماغ جاگا ہوا تھا اور وہ حامد سے لڑائی بھی کر رہا تھا۔ میں آپ کی سوری ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ حامد اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگا۔ یار کر لو ایکسیپٹ، تم جو کہو گے میں مانوں گا۔ ایان کی پٹ سے آنکھیں کھلیں، ان آنکھوں میں ڈھیروں خواب ایک دم سے جگمگانے لگے۔ آپ مجھے ہاسٹل نہ بھیجیں، میں وعدہ کر رہا ہوں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ آپ امی کو کہیں نا کہ میری پنشمنٹ ختم کر دیں، اب میں اچھا بچہ بن کر رہوں گا۔ وہ اٹھتے ہی گھٹنوں کے بل بیڈ پہ بیٹھ کر انگلیوں کو باہم ملا کر اس سے التجا کرنے لگا تھا۔ حامد بیٹھ گیا۔ ایان اس وقت اتنا کیوٹ کیوٹ لگ رہا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا، اور آج میں میرے بیٹے کو شاپنگ کروانے بھی لے کر جاؤں گا۔ ہم دونوں خوب ساری شاپنگ کریں گے، تمہاری پسند کا پیزا کھائیں گے، رات میں تمہاری کوئی فیوریٹ اینیمی مووی دیکھیں گے، رات کا کھانا بھی باہر کھائیں گے، اور لیٹ نائٹ گھر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایان خوشی کے مارے اس سے لپٹ گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ حامد نے اس کے گال کو چوما۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم آج پورا دن باہر رہیں گے۔ چونکہ آج صبح ہی اس کی امی سے لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے رات کے فیملی ڈنر پر نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ ایان کو تیار کر چکا تھا کہ وہ دونوں باہر کھانا کھائیں گے، پورا دن اور رات دیر تک باہر رہیں گے۔ تو ایان اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کیا چاہیے۔ حامد دلچسپی سے اسے سن رہا تھا۔ اس وقت وہ ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک چکا تھا، بس ایک بات تھی جو اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ اسے میرب سلمان کو اب جلد از جلد ڈھونڈنا تھا۔ دوپہر دھیرے دھیرے باسی ہو رہی تھی۔ کہرام شاہ کی حویلی پہ دھوپ کی نرم سی روشنی اب سمٹ رہی تھی۔ ملتان شہر پر شام کی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ لون کے درخت ان گھنی زلفوں والی خواتین کو دیکھ رہے تھے جو قدمچوں پہ ایک ایک کر کے بیٹھی تھی۔ بس دادی کے لیے کرسی رکھی گئی تھی، ان کے بھی بال کھلے تھے، سر میں تیل لگا تھا جو ابھی سعدیہ بیگم نے لگایا تھا۔ ان کے ٹھیک پیروں میں سعدیہ بیگم بیٹھی تھی، پھر ان کے آگے نرمین اور آخر میں پری۔ ان سب کے بال کھلے تھے۔ دادی سعدیہ بیگم کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نرمین کے، نرمین پری کے۔ نرمین ویسے تو چپ رہتی تھی اور کم بولنے پہ یقین رکھتی تھی کیونکہ وہ سمجھدار رہنا چاہتی تھی، جبکہ پری کو اس بات سے اعتراض تھا۔ اس کا ماننا تھا جو جو چیزیں انسان کو اللہ نے دی ہیں ان کا اسے خوب استعمال کرنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں میں زبان سر فہرست تھی۔ وہ اور بیا اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتی تھی، اس لیے ہر وقت مسائل کا شکار رہتی تھی۔ لیکن آج ان کا مسئلہ زیر بحث نہیں تھا، مسئلہ تھا نرمین باجی کا، جو پری کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بے چینی سے بولی، حمیدہ آنٹی میری تصویریں مانگ رہی ہیں۔ اس گھر میں لڑکیوں کی پرائیویٹ زندگی نہیں تھی، وہ سب ایک دوسرے سے شیئر کرنے پہ یقین رکھتی تھی، چاہے بات چھوٹی ہو یا بڑی، سب کو بتانا، خاص کر ماں کو بتانا
بہت سے بوجھ سے آزادی دیتا تھا، تو یہ قانون شروع سے لاگو تھا، اور اس سب کا اور سب اس کا پالن یعنی اس کو مانا کرتے تھے۔ پر کیوں؟ سعدیہ بیگم نے پوچھا۔ ان کی نادانی پہ دادی حیران ہوئی۔ کیوں مانگے گی بھلا؟ جوان بیٹے ہیں اس کے، اپنے پیروں پہ کھڑے بھی ہیں، تو کسی کے لیے پسند کر لیا ہے نرمین کو، اس لیے بیٹے کو دکھانا چاہ رہی ہے۔ نرمین نے نچلا لب کچلا اور سعدیہ بیگم کے لب او کی صورت ڈھل گئے۔ دادی نے یہ بات بہت نارمل سے انداز میں سمجھا دی تھی۔ پھر سعدیہ بیگم کو بھی ان کے بے تحاشا اپنائیت بھرے انداز یاد آئے، تو ان کے لیے بات کی تصدیق ہو گئی۔ پر پری اس بات پہ چونک کی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن کو موڑا۔ حامد زیدی کے لیے؟ وہ تو بہت بڑا کھڑوس ہے، آپ جانتی ہیں نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں اسے اپنے جیجو کے روپ میں برداشت نہیں کر سکوں گی، میں زہر کھا لوں گی۔ نرمین نے اس کی کمر میں چپت لگائی اور آنکھیں بھی دکھا دیں، لیکن پری کو سمجھ نہ آیا کہ اسے لتاڑا کیوں گیا ہے۔ تبھی دادی نے پوچھا، کیا کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پری کو مخاطب کیا تھا۔ نرمین نے اسے بے بسی سے دیکھا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ یہ بات ان کے درمیان رہے گی، تو اچھا، کیونکہ یہ بتانے لائق نہیں ہے، ڈانٹ پری کو ہی پڑے گی۔ یہ بات پری بھی جانتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی اس بات کو گول کر دیا۔ وہی مجھے گھور رہے تھے، اس نے بے دم سے لہجے سے کہا۔ سعدیہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اس خرافات کو بھول جاؤ، غلطی تمہاری ہی تھی، اب ہم نرمین کی بات کر رہے ہیں، تو تم چپ رہو۔ وہ کہہ کر نرمین کی جانب متوجہ ہوئی، جو پھر سے پریشانی میں گھر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا جواب دوں۔ مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے، وہ ان کے دوست کی امی ہیں، اور وہ شاید اپنے منجھلے بیٹے کے لیے مجھے پسند کر رہی ہیں۔ دادی نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، لب بھینچ کر کیا، پھر بولی، تمہیں کیسے پتا؟ نرمین بتانے لگی۔ وہ بار بار ان کا ذکر کر رہی تھی، مجھے تصویریں بھی دکھائی تھیں۔ اس نے جھجک کر کہا تو سعدیہ بیگم اور دادی دونوں ہی چونکی۔ تھا کیسا؟ یہ دوستوں جیسا سوال دادی کی طرف سے تھا، البتہ سعدیہ بیگم نے اب اس کی کمر میں ایک لگایا تھا۔ اور تم نے دیکھ لیا؟ تم انکار کر دیتی۔ جواب دادی نے دیا۔ وہ کیا آنکھیں بند کر لیتی؟ بیٹوں کی مائیں بڑی شاطر ہوتی ہیں۔ کہہ دیا ہوگا کہ میرا لاڈلا بچہ ہے، اتنا نیک صابر شاہکار۔ باتیں کرتے کرتے بیٹا بھی کھینچ لاتی ہیں، تو اب کیا بچی آنکھیں بند کر لیتی؟ نرمین نے دادی کو تشکر سے دیکھا کہ دادی اتنی آزاد خیال اور سپورٹیو ہونے کا شکریہ۔ دادی نے ناک سے مکھی اڑائی، جیسے کہتی ہوں کمون اب رہنے بھی دو۔ نرمین بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ صبح سے مجھے کبھی کال کر رہی ہیں تو کبھی میسج کہ میں شادی کی تصویریں بھیج دوں۔ اب میں ان کو کیا کہوں؟ مجھے شاہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ان کے دوست کا بھائی ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو میرا قتل کر دیں گے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ انہیں یہ سب پسند نہیں ہے، وہ برا سمجھتے ہیں۔ سعدیہ بیگم کچھ کہتی کہ دادی بازی لے گئیں، تو اسے بتائے گا کون؟ نرمین نے آنکھوں سے پری کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کیوں صاحب اسرار سمجھتے ہیں مجھے؟ گھر کے افراد تو بیکار سمجھتے ہیں مجھے۔ شعر کے فوراً بعد اس نے دل بنا کر توڑ دیا۔ نرمین کو اس پہ ترس آ گیا اور وہ شرمندہ بھی ہو گئی۔ نہیں پری، ایسی بات نہیں ہے، تم بس بولنے میں جلد بازی کرتی ہو۔ پری نے دکھ بھرا سانس کھینچا۔ مناسب الفاظ میں بےعزتی۔ شکریہ اپی، مجھے بیا یاد آ رہی ہے، میری ہم خیال، میری پکی دوست۔ دادی نے سر جھٹکا، دونوں ایک سی جو ہیں۔ پری نے لب بھینچ کر دادی کو گھور کر دیکھا۔ اب وہ آپ کے پوتے کی بہو ہے، اس سے بنا کر رکھیں، یہ نہ ہو نوبہار نہر میں پھینک آیا آپ کو۔ وہ پرانا ہندی ڈرامہ یاد ہے جس میں گھر کی ساری بہویں مل کر سانس کو سمندر میں پھینکنے چلی جاتی ہیں؟ وہ دادی کو ان کا انجام بتا رہی تھی۔ دادی نے جوتی ڈھونڈی تو وہ معافی مانگ کر چپ ہو گئی۔ سعدیہ بیگم نے ایک بد مزاح نگاہ پری پہ ڈالی تھی۔ تم ایک کام کرو، وہ تصویریں بھیج دو جن میں سب ساتھ ہیں۔ نرمین کو یہ خیال اچھا لگا، ایسے کہ حرام کو پتہ چل بھی گیا تو وہ تم پر ناراض نہیں ہوگا۔
سعدیہ بیگم کی بات پہ دادی نے بھی سر ہلایا۔ اچھے لوگ ہیں، گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے۔ کہرام کو ابھی سب سے دور رکھا جائے گا تب تک جب تک وہ لوگ باقاعدہ رشتہ نہیں لے آتے۔ نرمین کی ہتھیلیاں دادی کی دور بینی سے بھیگ رہی تھی۔ پر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ سب لوگ اس کو سوالیہ دیکھنے لگے۔ میں کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوں، اور ان کا بیٹا کون ہوتا ہے مجھے دیکھ کر پسند یا ناپسند کرنے والا؟ اگر اس نے مجھے دیکھ لینے کے بعد انکار کیا تو مجھے بہت برا لگے گا۔ سبھی کو اس کا نظریہ سمجھ آ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی ان چاروں کے درمیان چھا گئی۔ پھر دادی نے کہا، تم نے جب اس کے بیٹے کو دیکھا تھا تو وہ تمہیں کیسا لگا تھا؟ نرمین نے کاندھوں کو لا علمی سے اوپر کیا۔ میں نے اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں تو اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میں اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی کہ میں نے بس اسے سرسری سا دیکھا تھا، اور ان کی باتوں کو بھی بے توجہی سے سنا تھا۔ مجھے اس وقت بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نرمین اپنی بات کہنے کے بعد خاموش ہو گئی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، تم فی الحال یہ سب رہنے دو۔ انہیں کہہ دو کہ تمہارے پاس کوئی بھی تصویر نہیں ہے۔ شادی کی ہی مانگ رہی ہیں نا، تو کہہ دینا کہ ابھی فوٹوگرافر سے نہیں آئی۔ جب آئیں گی تو تم انہیں بھیج دو گی، اور تب تک دیکھتے ہیں کہ حمیدہ بیگم کیا کرتی ہیں۔ تبھی پری، جو اتنی دیر سے چپ تھی، اچانک سے بولی، اور اگر وہ اپنے بیٹے کو ہمارے گھر لے آئیں تو؟ دادی نے اس کی بات کے جواب میں کہا، تو پھر کیا، لے آئیں، اس طرح ہم بھی اسے دیکھ لیں گے، اور پہلے ہمارا دیکھنا بنتا ہے۔ تو تم نرمین انہیں تصویریں نہیں بھیجو گے؟ نرمین کے کاندھوں سے جیسے بہت سا وزن اتر گیا تھا۔ اس نے سکون بھرا سانس لیا تھا۔ شکر ہے کہ اس کے پاس اتنی اچھی فیملی تھی جو اس کے مسئلے کو بہت جلد سمجھ گئی تھی۔ اگر یہاں کوئی اور ہوتا تو میران کے ڈاکٹر پلس سرجن ہونے پر فدا ہوتے ہوئے اس کی اچھی اچھی تصویریں اسے بھیجنے پر مجبور کیا جاتا، لیکن یہاں بات سنبھل گئی تھی۔ اس کا وقار برقرار رہ گیا تھا۔ حامد ایان کو لے کر صبح سے ہی باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے میران کو میسج کر دیا تھا کہ وہ رات کے کھانے پر نہیں آئے گا۔ وہ اور ایان باہر کچھ کھا کر آئیں گے۔ میران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانا تھا، تو وہ چپ ہو گیا تھا، اور اب وہ دونوں باہر گھوم پھر رہے تھے۔ وعدے کے مطابق حامد نے ایان کو بہت ساری شاپنگ کروائی، کھلونے دلوائے، پھر وہ اسے اس کی فیورٹ مووی دکھانے لے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رات کا کھانا جو کہ پیزا تھا وہ کھایا، اور اب وہ لوگ اس وقت آئس کریم کھا رہے تھے۔ حامد نے ایان کو گاڑی کے بونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور وہ خود سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے لیے آئس کریم نہیں لی تھی۔ ایان خود سے اپنے کپ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آئس کریم کا چمچ بھر کر اسے کھلا رہا تھا۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ ایان اسے شرارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تم مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حامد نے اس سے استفسار کیا تھا۔ وہ معمول سے ہٹ کر اس وقت جینز کی پینٹ اور ہلکے بادامی رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ گھنے سیاہ بال ہوا کے دوش سے کچھ کچھ بکھر رہے ہوئے تھے۔ آنکھیں سنجیدہ تھیں، بھرے لب آپس میں پیوست تھے۔ وہ ہاتھوں کو جیبوں میں ڈال کر کھڑا تھا۔ تبھی اسے ایان کی بات پر جھٹکا لگا۔ پری آپ کو شیطان کہتی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی مونچھیں سینگ جیسی ہیں۔ وہ آپ کو جن بابا بھی کہہ رہی تھی۔ چونکہ ایان کل والی ڈانٹ بھول چکا تھا، اس لیے وہ بڑے مزے سے اسے اب پری کی گستاخیاں بتا رہا تھا جو اس نے حامد کی شان میں کی تھی، اور حامد جس کو اس نام سے چڑ تھی وہ تحمل سے ایان کو سن رہا تھا، کیونکہ وہ پھر سے ایان کو اس پری کی وجہ سے ڈانٹنا نہیں چاہتا تھا۔ ایان مسلسل بول رہا تھا، اور حامد کی مجبوری تھی اسے سننا۔ کچھ دیر سنتے رہنے کے بعد اس نے بڑی نفاست سے موضوع کو بدلا۔ ایان کو گود میں اٹھایا اور اس کے سینے پہ اپنی گھنی مونچھوں کی چبھن گدگدی کے انداز میں دیتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ خالی روڈ پر لگے ڈسٹ بن باکس میں ڈال چکا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایان کو کہا، اب بس بہت باتیں ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی ہے تو ہمیں گھر چلنا چاہیے، اور آج تم میرے ساتھ سو گے کیونکہ صبح میں نے تمہارے لیے کیس بھی لڑنا ہے۔
کہ تمہیں بورڈنگ اسکول نہ بھیجا جائے کیونکہ تم نے سدھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا ایان کہ تم ماجی کو تنگ نہیں کرو گے؟ اس نے تصدیق کرنے کے لیے ایان سے پوچھا تھا۔ ایان نے فوراً سے سر ہلا دیا۔ حمیز نے اس کے گالوں کو چوما، پھر وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو ریورس کر کے اپنے بنگلے کی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تو گاڑی کو اپنے دھیان میں چلاتا رہا، لیکن پھر اس کی نگاہیں عقب نما شیشے پہ پڑیں تو وہ خود کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ اتنا برا لگتا ہے، اتنا خوفناک، کہ پری اسے شیطان کہہ رہی تھی؟ اور یہ کہ وہ اگر کبھی بالی ووڈ میں گیا تو وہاں اس کا چہرہ ولن کے چہرے کے لیے آئیڈیل ثابت ہوگا، کیونکہ وہ شکل سے ہی پولیس والا کم غنڈہ زیادہ لگتا ہے۔ اس کی مونچھیں اتنی بڑی ہیں کہ سینگ لگتی ہیں، اور چہرے پہ ہر وقت غصہ رہتا ہے۔ تبھی تو سارے اس سے ڈرتے ہیں۔ صبح میران بھی یہی کہہ رہا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت غصے والا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے جب وہ برہمی میں ہو۔ اس کا چہرہ کیا سچ میں جن جیسا لگتا ہے؟ وہ خود کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے خود کو ہی ٹوکا، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ وہ لڑکی نیم پاگل ہے، یا شاید مجھے کر دے گی۔ امی کو لگ رہا ہے کہ اگر اس جیسی یا وہی لڑکی میری زندگی میں آ گئی تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا، لیکن انہیں یہ کون سمجھائے کہ اگر وہ لڑکی میری زندگی میں آ گئی تو میں صدمے سے پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ لڑکی مجھے دنوں میں پاگل خانے پہنچا دے گی، اور میں اس کے بارے میں سوچ ہی کیوں رہا ہوں؟ اس نے خود کہا، لیکن پھر وہ شیشے کو دیکھنے لگا۔ کیا تبھی مجھ سے سب ڈرتے ہیں؟ میں جن بابا ہوں؟ اس کو اپنی صورت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ویسا ہی تھا جیسے ہمیشہ سے تھا، گھنیری شیو، بڑی بڑی مونچھوں کے بوجھ تلے دبا اس کا اوپری کٹاؤ دار ہونٹ۔ نچلا ہونٹ کچھ بھرا ہوا تھا اوپری سے، اور گال شیو سے ڈھکے تھے۔ چہرہ بے داغ تھا، آنکھیں سنجیدہ اور ذہین تھی، گردن میں واضح مردانہ کنٹھ تھا جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ وہ مکمل تھا۔ پھر وہ لڑکی اسے جن کیوں کہہ رہی تھی؟ کیونکہ وہ پاگل ہے۔ اس نے ایک بار پھر خود کو تسلی دی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی، لیکن وہ یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ وہ سچ میں بہت سنجیدہ رہتا ہے، اس لیے سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی شخصیت کا رعب ہر ایک پر غالب آ جاتا ہے سوائے پری کے۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔